अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, तो सूरत ताहा और सूरत अंबिया, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर की ये सूरतें हैं, बल्कि ये दोनों सूरतें जो हैं ये जोड़ा सूरतें हैं और दोनों का मौजू जो है वो इंज़ार और बिशारत है। पहली सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंज़ार और बिशारत पे रद्द अमल है उस पर सब्र और इंतज़ार की तलकीन है, और दूसरी में आपके मुखातबीन को शदीद तंबीह है, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि एहतसाब की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। अब पैगंबर को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना, और उनका जो अहले कुरैश की क़यादत और सियादत है उसका दायरा अब सिमटने वाला है और वो मुतनब्बे हो जाएं, और अल्लाह का फ़ैसला जो है वो सादिर होने ही वाला है। तो ये जो सूरत है ये जब हिजरत व बरात का यानी एतमाम हुज्जत के बाद जब हिजरत का वक्त शुरू होने वाला था, ये उस ज़माने की सूरतें हैं, और हिजरत व बरात का वक्त बहुत करीब आ चुका था। इसमें जो सूरत ताहा है उसके बारे में थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें असल में अल्लाह ताला ने किस तरह से चीज़ों को बयान किया है। ये बड़ी प्यारे तरीके से इसको बयान किया है, हम उसको देख लेते हैं। ये जो सूरत है इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफिन के मुकाबले में सब्र और इंतज़ार की तलकीन है कि आप उनके पीछे ज़्यादा परेशान ना हों। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते तो बहुत जल्द ये अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। ये अपने अंजाम को खुद देख लेंगे। इस में सब्र के हसूल और उसकी तरबियत के लिए नमाज और दुआ के एहतमाम की हिदायत फरमाई है, और साथ ही उजलत और बेसब्री के नुकसानात भी इसमें वाज़े कर दिए हैं। सूरत में खिताब तमाम तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और मुखालिफिन से अगर कोई बात कही है तो उनको खिताब करके नहीं बल्कि मुंह फेर के गायबाना। जब आप किसी को बहुत नापसंद करते हैं किसी की बात को, तो फिर आप उसके साथ डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहते, तो अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर उनके साथ ऐसा ही किया है। तो इसमें हज़रत मूसा की सरगुज़श्त तफसील से बयान की हुई है। वलादत से लेके दावत और हिजरत तक जितने अहम मोड़ हैं उनकी ज़िंदगी में जो भी पेश आया उन सब को इस सूरत में नुमायाँ किया है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत के इस मरहले में और आगे के भी मराहल में जिस रहनुमाई की ज़रूरत है वो अमली मिसाल की सूरत में आपके सामने आ जाए। तो अगर हम इस सूरत को देखें तो मतलब के लिहाज से ये सूरत 3 हिस्सों में तकसीम होती है। पहली जो है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ही खूबसूरत दिलनवाज अंदाज में हिदायत की गई है, और दूसरे में हज़रत मूसा की सरगुज़श्त बयान हुई है, और तीसरे में हज़रत मूसा को सरगुज़श्त उतारने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब और इल्तफ़ात, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा की सरगुज़श्त सुनाने के बाद बहुत ही मोहब्बत और इल्तफ़ात के साथ जो सरगुज़श्त सुनाई गई, बताया कि ये तुम्हारी अपनी सरगुज़श्त से भी बहुत मिलती जुलती है, और इसमें उन्हें एक किस्म की नसीहत की गई कि आखिरत आने वाली है इनके लिए, इनका फ़ैसला होने वाला है, तो अब आप ना इसके लिए जल्दी ना करें, इंतहाई सब्र इस्तिकामत के साथ इसके ज़हूर का इंतज़ार करें, और जल्दबाजी जो है वो शैतान के लिए दरअंदाजी की राह खोलती है। और इसमें यह भी बताया कि आदम ने जल्दी की वजह से शैतान से धोखा खाया, तो आप सब्र के साथ खुदा के वादा नुसरत के ज़हूर का इंतज़ार करें, और इस सब्र के हसूल के लिए नमाज का एहतमाम करें, और अल्लाह ताला जो है ये जो आपको ज़िच करने के लिए अज़ाब का मुतालबा कर रहे हैं, इनको बता दें कि मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, अंजाम से ख़बरदार करना है। अगर तुम इसी तरह के मामलात करते रहो तो फिर तुम अज़ाब इलाही के मुंतज़िर हो जाओ। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम अपने अंजाम को पहुँचोगे, मैं अपने अंजाम को पहुँचूँगा। तो ये सूरत ताहा की डिटेल है जिसमें अल्लाह ताला ने रहनुमाई की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और हज़रत मूसा की ज़िंदगी में बहुत सारी ममासलत मौजूद थी। तो इसमें एक आयत है जो मैं आपके साथ एज इट इज़ पढ़ना चाहती हूँ, जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं वो आयत, और वो उसका हम देख लें कि किस तरीके से वो आयत उतरी, यानी उसका जो सियाक़ो सबाक़ है वो क्या है, और इससे आपको मज़ीद आप अपनी ज़िंदगी में उसको
جب بھی کوئی بات کرنا چاہیں، اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت 25 ہے، اس میں فرمایا، حضرت موسیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران ہے۔ فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ۔ بہت پیاری دعا ہے، اور دعا کے ساتھ کس طریقے سے وہ بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی بات سنیں، آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں، وہ اپنے سامنے رکھیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں تو ہمیں اس کے قابل کر۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے رستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جس طریقے سے حضرت موسیٰ نے دعا کی اور وہ فوراً قبول ہوئی، اس کو اپنی زندگی میں رائج کریں تو یہ ہمارے لیے بہت سارے ہمارے جو رستے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بند ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورت الانبیاء۔ اب یعنی اگلی سورہ جو ہے وہ سورت طٰہٰ کے بعد سورت الانبیاء ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن سورت طٰہٰ کی آخری آیت ہے نا، وہ بھی بہت توجہ چاہتی ہے کیونکہ ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ اس میں کیا ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، جو اہل کتاب نے سوالات القاء کیے ہوئے تھے نا، ان کا جواب انہیں دیا، تو اب جو یہ بات کر رہے ہیں پھر اسی کے جواب کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے، پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ یعنی اس صورت میں جب رسول بھیجا ہوا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ اگر نہ بھیجتے تو یہ کیا کرتے؟ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے۔ یعنی کون سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے اور کون غلط رستے پہ ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔ یہ بات ہے جس کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آخری آیت ہے جو سورت طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو باتیں وہ کر رہے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد ہم اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورت الانبیاء ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جوڑا سورت ہے، اور سورت جس مضمون پہ یعنی سورت طٰہٰ جس مضمون پہ ختم ہوئی اسی مضمون سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ جب ہم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ آخری آیت میں کفار قریش کو تنبیہ ہے کہ اگر تم کوئی نشانی عذاب دیکھنے پڑے ہوئے ہو تو انتظار کرو، اب اس عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں۔ تو اس سورت کا آغاز بغیر کسی نئی تمہید کے اسی مضمون سے کیا کہ کفار قریش کو پتہ چل جائے کہ حساب کی گھڑی بالکل سر پہ آ چکی ہے، لیکن وہ اپنی سرمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ٹاپکس کیے گئے ہیں ڈسکس، وہ یہی ہیں کہ قریش کو تنبیہ کی گئی اور وعید سنائی گئی کہ اب ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف انبیاء جو ہیں ان کی سرگزشتیں سنائی گئیں کہ ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ پھر کیا ہوا، اور اس کے ساتھ پھر فیصلہ کل انداز میں انجام سے آگہی کی۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بتایا یہ گیا ہے کہ بظاہر جب حالات بہت مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت جب آپ خدا سے جڑے رہتے ہیں، جب آپ خدا کے رستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت،
حکمت کی نہایت حیرت انگیز شانیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر اسی زمرے میں جو سورۃ انبیاء ہے اس میں حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو حوالہ دیا گیا، اس سے مقصود یہی ہے، اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ جب خدا اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو کوئی چیز اس کے راستے میں نہیں آ سکتی، اور سارے اسباب اور سارے حالات جو ہیں وہ خدا کے اختیار میں ہیں۔ اور اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں سورت کے خاتمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطمینان دلایا کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تعلیم رہی ہے جو تم دے رہے ہو، تو تم اپنے کام میں لگے رہو۔ جنہوں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، جو وہ کرتے رہے، ان کا جو انجام ہوا وہ ان کے سامنے ہے۔ جن لوگوں نے اس میں اختلافات پیدا کیے ہیں اور اب یہ کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں، ان کو خدا پہ چھوڑ دو۔ یہ لوگ خدا کا عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آخرت کی کامرانی اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کن اعلان کروا دیا کہ اب فیصلے کی گھڑی سر پہ ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، اور پھر اس کے بعد جب یہ عذاب کا کوڑا برس پڑا تو پھر کسی کو کوئی اس سے رعایت نہیں مل سکے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو کہ اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ خدا کر دے گا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ سورت انبیاء کا ساری تفصیل ہے، خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب ہم اگلی سورت جو سورت حج ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلی صورت ہے سورت حج اور اس کے بعد سورت مومنون، یہ دونوں بھی جوڑا صورتیں ہیں، اور دونوں کا موضوع وہی انذار اور بشارت ہے جو پچھلی صورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ اور جو اس میں سورت حج ہے اس میں قریش مکہ کو بالخصوص ان کے پاس جو تولیت تھی، یعنی وہ جو نگہبان تھے حرم کے، ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے آخری انذار ہے، یہ تمہارے لیے آخری تنبیہ ہے، تو اس کے بعد اب نتائج نکلنے ہیں، تو تم دیکھ لو، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کامیابی ہوگی، جو نہیں ایمان لائے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سورت حج کی کچھ آیات ہیں جو مدنی ہیں، ویسے یہ سورت مکی ہے لیکن اس میں چند آیات ہیں جو مدنی ہیں، جس کی وضاحت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہو جاتی ہے، یعنی پوری سورت کو جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ حج کا بیان ہے، تو حج کے حوالے سے ان آیات کو اس کے اندر پلیس کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، پہلی آیات جو ہیں اس کی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک کنٹینیوٹی آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل یہ جو چیپٹر ہے اس میں انذار اور بشارت اور اتمام حجت کر رہے ہیں، اور اب ہجرت و برات کی طرف بات چل رہی ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حق کو واضح کیے چلے جا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس انکار کی گنجائش بالکل نہ رہے۔ تو فرمایا، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا پہنچال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ تم جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے احمق بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو اس کو وہ گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھا دے گا۔ یہ یہی تو کر رہے تھے، دوزخ کے عذاب کا رستہ دیکھ رہے تھے اور سرکشی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اللہ ان کو اپنے رسول کے ذریعے بار بار جو ہے وہ تنبیہ کر رہے تھے، متنبہ کر رہے تھے، وعید دے رہے تھے۔ تو اس سے بات شروع کی، اور پھر اس میں جو آیت
77 اور 78 جس پہ اس صورت کا اختتام بھی ہوتا ہے، اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. جو بات کہی گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. فرمایا ایمان والو ان کا عہد تمام ہوا. کن کا؟ یہ جو اہل قریش ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں. یہود کو جو امامت کے منصب پہ فائز کیا تھا وہاں سے معزول کر دیا. قریش جن کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا تھا وہاں سے معزول کر دیا. کہا ایمان والو ان کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے تو رکوع اور سجود کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس نے ہمارا نام سنی، شیعہ، اہل حدیث یا جو بھی نام دیتے ہیں وہ ہمارے نام نہیں ہیں. ہمارا نام تو اس نے مسلمان رکھا ہے. اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اس لیے چن لیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو. سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے. سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. یہاں تک صورت حج تھی. اور آگے اگلی صورت صورت مومنون جو صورت حج کی ہی جوڑا صورت ہے، اور اس میں دعوت کے مرحلہ ہجرت و بارات جو ہے وہ ہے، یعنی ہجرت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اس زمانے کی یہ صورت ہے. تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی صورت حج جو ہے وہ جس مضمون پہ ختم ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے دین حق کی گواہی جس طرح تم پہ دی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی گواہی دو. یہ چل رہا ہے، یہ یہاں اس پہ بات ختم ہوئی تھی. تو سورۃ حج میں جو اہل ایمان کو فوز و فلاح کی اور کفار کو ذلت اور نامرادی کی جو خبر دی ہے، یہ جو اب سورہ ہے اس کو مزید پوری طرح سے اس میں آشکار کر دیا ہے. خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بشارت کا مضمون بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ صاف بھی واضح کر دیے ہیں جن کے ساتھ یہ بشارت مشروط ہے. یعنی کیسے بشارت آپ کو دی ہے کہ یہ صاف ہوں گے تو اب آخرت تمہاری ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی تمہاری ہے. تو اسی طرح کفار پر بھی یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ تمہیں جس ذلت کی خبر دی جا رہی ہے وہ لازماً تمہیں پیش آ کے رہنا ہے. تو اب تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے. اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جو وقت ملا ہوا ہے یہ تمہاری مہلت ہے، جس کو اہل کفر جو ہیں ان کو ڈھیل دی گئی ہے، لیکن یہ عارضی وقفہ ہے. بالآخر حق کا ہی بول بالا ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ابتدا تھی صورت مومنون کی. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. فرمایا اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. ہاں جو ان کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی ایمانتوں اور اپنی عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جب آپ کو بشارت دی گئی تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ بشارت کن کے لیے ہے؟ جو نماز اختیار کرتے ہیں، اور درمیان میں اور نصیحتیں کرنے کے ساتھ یہ آخر میں پھر کہا کہ نماز ہی کی پابندی، یعنی اللہ سے جڑنے، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور کہا کہ جو یہ کرے ان کو خوشخبری سنا دو. اور پھر اس کی جو اس میں مطالب بیان کیے گئے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں آیت 51 سے 67 تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین ملا ہے. یہ بتایا گیا ہے وہ ایک ہی دعوت کے دائی بن کے آئے.
لیکن امتوں نے ان کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سب پھر اپنے اپنے ٹکڑوں میں مگن ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور بتا دیا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور ان کو جو مغالطہ ہے کہ مال اور دولت کی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے تو شاید یہ بالکل ٹھیک ہیں، تو انہیں بتا دو کہ یہ تو ان کی تباہی کے اضافے کے لیے ہی ہیں، کیونکہ یہ اس پہ خوش ہیں تو پھر یہ اسی خوشی میں مگن رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں غلط راستے کو اڈاپٹ کرنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ معجزے اور نشانیاں مانگنے والے جو ہیں یہ اپنی کان، آنکھ اور دل اور دماغ سے کام نہیں لیتے، اس لیے یہ آنکھیں بند کر کے نشانیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی صحیح راستے تک پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اور اختتام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں، کہا لوگو تم اس دن سے بے پرواہ ہو بیٹھے ہو، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں اور منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے نا اس میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہو اور یہ دعا کرتے رہو، تو اس سے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس میں ایک قسم کی بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب وہ اس طرح دعا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ان کے لیے لازمی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اب آخری صورت اس چیپٹر کی، سورت نور، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس میں پیچھے جتنی بھی صورتیں تھیں وہ سب مکی صورتیں تھیں۔ اس چیپٹر میں 15 صورتیں جو ہیں ان میں سے 14 ابتدائی صورتیں ساری مکی صورتیں تھیں۔ صرف صورت حج میں کوئی 4 آیات ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی تھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے متنبع کیا، جو ان کے سوالات توحید اور آخرت کے حوالے سے تھے، نہ ماننے والوں کے ان سوالات کے جواب دیے، ایمانیات کے حوالے سے بات کی۔ لیکن اب جس صورت کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورت نور، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس پر تیسرے باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پیچھے جو اشارات تھے کہ حق اور باطل کی جو کشمکش اس وقت برپا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی فتح مندی اور قریش کی ہزیمت، ناکامی پہ اس نے ختم ہونا ہے۔ اس صورت میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اہل ایمان سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ سرزمین عرب کا اقتدار اب انہیں منتقل کر دیں گے، یعنی انہیں منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے سورت کا موضوع جو ہے ان کا تزکیہ بھی ہے، جس کے لیے ضروری احکامات دیے گئے، اور ان کی جماعت کی تطہیر بھی، جن کے لیے منافقین کو تنبیہ اور تہدید کی گئی۔ اور اس لحاظ سے یہ جو سورہ ہے یہ اس باب کی پچھلی ساری صورتوں میں جو اخلاقیات اور ایمانیات کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا، تیاری کرنے کے لیے کہا گیا، اس گائیڈنس کو تکمیل تک اس صورت نے پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں مخاطب جو ہیں وہ اہل ایمان، اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، اور منکرین کے خلاف آخری اقدام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ اور تطہیر کر رہے تھے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں جو ایمان لے آئے تھے اور جو ہجرت کر چکے تھے، جو مدینہ میں آباد تھے، اور وہ اب نئی معاشرت کے اصول اور ضابطے جو ہیں ان کو سمجھنا چاہ رہے تھے، تو اللہ ان اصولوں اور ضابطوں کو اس میں احکامات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے آپ کو ہی برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا رستہ سجاتا ہے۔
تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ تو اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ اس صورت میں اللہ کے لیے جو اس کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے اس کے لیے ایک تمثیل کی آیات ہیں جو اتاری گئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اور یہ ہم آج تیسرا چیپٹر ہے، اس کا اختتام انہی آیات کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ روشنی کے اوپر روشنی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ طاق ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں وہ مردان حق صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے، یعنی پیچھے بتایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے ایمان کی روشنی کی تمثیل کیا ہے، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سیراب، جس کو پیاسا پانی گمان کر کے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کے اس پر موج اٹھ رہی ہو، یہ ایک بڑا خوفناک منظر پیش کرتا ہے کہ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ اس پر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، یعنی انتہا کا اندھیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ تو سورۃ نور کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کی مثال بھی دے دی، یعنی ایمان کی روشنی کی مثال، اور ظلمت کے اندھیرے جس کو کہ اہل قریش نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اس کی بھی مثال دے دی۔ اور اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، مدینہ سٹی سٹیٹ قائم ہو رہا ہے، معاشرت کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں تمہارا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے رہے ہیں، سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی مدینہ میں بھی اس طرح کے منافقین موجود تھے، یا کمزور ایمان والے لوگ موجود تھے، یا بے ہدایت لوگ تھے جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ نبی کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، ان کو یہ مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے، کن کو؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے بنانے پر چپکے آڑ لیتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو،
زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے، سو جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔